अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 से है, जो कि हमारा माशरती ग्रोह के अबाउट है। आज हम लेक्चर में जो माशरती ग्रोह की चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले तो इसके डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट ऑथर्स के मुताबिक डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उन्हें स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोह के लवाजमात, यानी क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो एक सोशल ग्रुप बनता है जिसे हम माशरती ग्रोह भी कहते हैं। देन हम बात करेंगे ग्रोह की इकसाम की। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं। जो आज के लेक्चर में हम ग्रुप जो डिस्कस करने जाएंगे वो है हमारा इब्तदाई ग्रुप, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी ग्रुप भी कहते हैं। इसकी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इसके करैक्टरिस्टिक को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सब लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे माशरती ग्रोह की डेफिनेशंस के अबाउट। अब पेज नंबर ओपन करेंगे हम लोग 48। इस पे डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं माशरती ग्रोह की। इनको पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो टी शेफर और पी लीमियन के मुताबिक ग्रोह लोगों का ऐसा मजमुआ है जो मुश्तरका मामूलात, इक़्तिदार और तवक्कुआत में बाकायदगी से और अरादतन हिस्सा लेते हों। अब आप देखें कि ग्रोह वही माशरती ग्रोह कहलाएगा जो कि दो या दो से ज़्यादा अफराद पे मुश्तमिल होता है। अब इसके अंदर जो इसने बात की है वो माशरती मामूलात, इक़्तिदार और तवक्कुआत की बात की है। अब देखें कि एक ग्रुप की इक़्तिदार दूसरे ग्रुप से डिफरेंट भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर माशरे में डिफरेंट ग्रुप पाए जाते हैं तो सभी की इक़्तिदार एक जैसी होंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा ग्रुप है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है या मेरा आप लोगों के साथ ग्रुप है, क्लास का टीचर के साथ जो कोऑपरेशन है, तो वो एक माशरती ग्रोह है। तो हमारी ज़ाहिर सी बात है, हमारे मुश्तरका मामूलात, हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमने उसी मेथड के तहत चल रहा है। अब दूसरा ग्रुप जो है वो आपका साइकोलॉजी का ग्रुप भी हो सकता है, आपने वो भी सब्जेक्ट रखा हो सकता है। तो आपका उसका जो पढ़ने का मेथड है या टीचर का पढ़ाने का मेथड है या आपका सिलेबस कवर करने का मेथड है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है तवक्कुआत जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप की डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बोगरडास के मुताबिक ग्रोह से मुराद दो या दो से ज़्यादा अफराद हैं जिनकी तवज्जो का मरकज़ कोई मुश्तरका चीज़ हो, जो एक दूसरे को मुतासिर करते हों, जिनकी हमदर्दियाँ यकसा हों और जो यकसा अफ़ाइल में शिरकत भी करती हैं। अब देखेंगे इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम लोग फैमिली की भी ले सकते हैं। अब उसने बात की कि तवज्जो का मरकज़ कोई मुश्तरका चीज़ हो। अब देखेंगे अगर एक फैमिली का गोल है कि अपना उन्होंने घर बनाना है, तो फैमिली के ज़ाहिर सी बात है सारे अफराद जॉब्स कर रहे हैं, वो अपनी पे में से थोड़ा सा बजट इसका घर के लिए भी रखेंगे ताकि वो नेक्स्ट आने वाले वक्तों में अपना वो सारी जो प्रॉफिट या उनका बेनिफिट है वो इकट्ठा करें, या जितनी भी रकम उन्होंने रखी हुई है वो इकट्ठी करें और उसको यूटिलाइज़ करें अपना घर बनाने में, ठीक है। तो आप ज़ाहिर सी बात है वो उसके लिए जद्दोजहद भी करेंगे क्योंकि उनका गोल एक सेम है। नेक्स्ट आ जाएंगे FE मेरल के मुताबिक दो या दो से ज़्यादा अफराद जिनके दरमियान एक तवील अरसा तक बाहमी ताल्लुक़ रहा हो, जो किसी मुश्तरका मकसद या वजीफ़े के तहत काम कर रहे हों। अब इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आपकी सानवी ग्रोह की भी आ सकती है, जिसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 15 साल से काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो एक तवील अरसा हो गया जो कि डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। इसी तरह आप ज़ाहिर सी बात है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अलहदा पोस्ट के ऊपर हैं तो आपके उस पोस्ट के रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी आप निभा रहे हैं, तो वो इसके अंदर मुश्तरका मकासद या वजीफ़े के तहत काम कर रहे हैं, तो वो इसके कॉन्सेप्ट को टोटली डिफ़ाइन कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे मिकाइवर के मुताबिक जो कि बेस्ट और अथेंटिक डेफिनेशन है माशरती ग्रोह की, कि ग्रोह बनी नौ इंसान का एक ऐसा मजमुआ है जो एक दूसरे के साथ माशरती ताल्लुक़ में बंधा हो। अब देखें कि ग्रोह के अफराद एक दूसरे से उनका ताल्लुक़ भी होता है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के मकासद को हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये ग्रोह की बेस्ट एग्जांपल है। अब बार बार यही बात रिपीट हो रही है कि ग्रोह कब कहलाएगा, जब दो या दो से ज़्यादा अफराद पे मुश्तमिल होगा तो उसको हम ग्रोह कहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ग्रोह के लवाजमात के ऊपर, यानी ग्रोह के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी हम उसे ग्रोह कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है दो या दो से ज़्यादा अफराद, सेकंड आ जाता है बाहमी तफ़ाइल और थर्ड आ जाता है मुश्तरका इगराज़ व मकासद। दो या दो से ज़्यादा अफराद होंगे, ठीक है,
اور دین دوسری بات اس نے کہی کہ ان کے باہمی تفاعل مطلب انٹریکشن ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو وہ چیز۔ تھرڈ آ جاتا ہے مشترکہ اغراض و مقاصد۔ ظاہر سی بات ہے گروپ ایک ہی مقصد کو لے کے کام کرنے گا یا ایک ہی مقصد کو لے کے چلے گا تو ظاہر سی بات ہے تو مشترکہ اغراض و مقاصد کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہوں گے تو دین تبھی وہ گروہ کہلائے گا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے گروہ کی اقسام یعنی ٹائپس آف گروپ کی ہم لوگ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایک چیز ڈسکس کریں گے کہ گروہ کی تخلیق اور تقسیم میں اہم کردار ادا جو کرتے ہیں وہ فیکٹرز جو ہیں وہ لوگ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں نے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ تفاعل کا دورانیہ، ٹھیک ہے، آپ کا انٹریکشن کتنی دیر کا یا کتنی انٹینسٹی سے ہو رہا ہے تو وہ چیز گروہ کی تخلیق یا تقسیم میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پھر ہے ہمارا عددی تفاعل جس کو ہم فریکوینسی آف انٹریکشن کہتے ہیں، مطلب کتنی شدت سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، آپ کا انٹریکشن روز کی بنیاد پہ ہو رہا ہے یا ہفتے کے بعد آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے یا مہینے کے بعد ہو رہا ہے یا سال کے بعد ہو رہا ہے، یعنی آپ کی انٹریکشن کتنی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح تفاعل کی شدت ہے اور تفاعل کا مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ تفاعل کا مرکز سے یہاں پر مراد فوکس آف انٹریکشن، یعنی آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہی آپ کام کر رہے ہیں یا اس کو مد نظر رکھ کے ہی گروپ کے اندر کام ہو رہا ہے یا آئیں بائیں شائیں کر کے کرنے والا کام ہے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ گروپ کی اقسام جو ہیں ان کے اباؤٹ۔ کولے نے ان عناصر کی شدت کو مد نظر رکھ کے گروہوں کو ابتدائی اور ثانوی گروہوں میں دیکھیں جو بیسک جو گروپ ہے، جو بیسک جہاں سے سٹارٹ لیا گیا ہے گروپ کی تقسیم کا وہ ابتدائی اور ثانوی ہے، ٹھیک ہے۔ دین ان کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو وہ نیکسٹ سمز نے داخلی اور خارجی گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اس نے بھی گروہوں کی نیکسٹ اقسام بتائی ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ابتدائی گروہ کی بات کریں گے۔ ابتدائی گروہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ چارلس ہارٹن کولے نے دیا ہے جو کہ فرسٹ لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس نے ابتدائی گروہ کا کنسیپٹ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب چارلس ہارٹن کولے کے مطابق جو اس نے ڈیفینیشن کی ہے ابتدائی گروہ کی، جب کسی گروہ کے ارکان اکثر ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں اور ان کے باہمی تعلقات میں خلوص اور تعاون پایا جائے تو ایسا گروہ بنیادی گروہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ ہماری فیملی ہے، ہم روز اس سے ملتے ہیں، ہم باہر ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہے ہیں یا باہر ہم جاب کر رہے ہیں تو واپس ہم نے لوٹ کے اپنے گھر ہی واپس آنا ہوتا ہے۔ اسی طرح پیرنٹس یا ہمارے سبلنگ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں، تعاون ہوتا ہے، وہ دوسرے سوسائٹی کے گروپ کے ساتھ ہمارا ویسا نہیں ہوتا جتنا ہمارے ابتدائی گروپ یا ہمارے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو اس نے بیسٹ اگزامپل دیا وہ خاندان کے افراد کا تعلق، ایک ہی گاؤں کے رہنے والے افراد کا باہمی رابطہ یا ابتدائی جماعت کے طلباء کی آپس میں دوستی ہے۔ اب دیکھیں جہاں پہ بات آئے گی آپ کے اپنے گاؤں کی یا اپنے شہر کی، تب بھی آپ اس کو پریفرنس دیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ میرے شہر کی بات ہو رہی ہے یا میرے کالج کی بات ہو رہی ہے یا میرے شہر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے فرسٹ پریفرنس وہ چیز بن جائے گی تب اس ٹائم۔ نیکسٹ ہم لوگ اس کی بات کریں گے اس کی خصوصیات کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی بنیادی گروہ کی خصوصیات میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے باہمی قربت یعنی میوچل انٹیمیسی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر باہمی قربت سے مراد کہ اگر آپ ایک فیملی کے اندر ہیں، رہ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ کے تعلقات بھی گہرے ہوں گے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پرابلمز، اپنے کوئی بھی سرکمسٹانسز آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرو گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس نے بات کی کہ آپ کے خیالات، عادات اور احساسات کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ میں اس چیز کے اباؤٹ اس طرح سوچتا ہوں، تو آپ کی فیملی آپ کو اس کے سلوشن کے لیے یا اس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کے آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ذاتی اور گہرے تعلقات۔ اب اس کے اندر جو بات کی گئی ہے انہوں نے کہا بے تکلفی کا زیادہ تر انسان باہمی میل جول یعنی اکثر معاشرتی تفاعل پر ہوتا ہے۔ جس قدر گروہ کے ارکان زیادہ عرصہ ایک ساتھ رہیں گے اتنے ہی ان کے مناسب گہرے اور پائیدار ہوں گے۔ مثلا دیہات کے پرائمری اسکول کے بچے یا ساتھ ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کا آپس میں رابطہ۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پہ آپ بہت سال گزارتے ہیں نا تو آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن یا انٹیمیسی آپ کو ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو جاتی ہے یا آپ کے ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس کے اندر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں رہ رہے کہ آپ ایجوکیشن کے لیے کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی خالہ یا آپ کی پھوپھو کی فیملی رہتی ہے، آپ ان کے ساتھ رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی اپنی فیملی سے زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن یا انٹیمیسی ان کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اپنی فیملی کے ساتھ اتنی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے آپ کا روز بروز ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے تو آپ کی انٹیمیسی ان کے ساتھ زیادہ ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے
قلیل تعداد. اب دیکھیں کہ ابتدائی گروہ کے جو گروپ ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی قلیل ہوتی ہے. اب فیملی کے اندر 6-7 افراد پائے جاتے ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس میں انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ دیہی علاقوں میں کسانوں کی تنظیم یا پرائمری سطح پر استاد اور شاگرد کے درمیان تعلق اور خاندان کے افراد ابتدائی گروہ کی عکاسی کرتے ہیں. اب جہاں پہ بات آئے گی ابتدائی گروہ کی تو ہمیں فوراً سے پتہ لگ گیا وہ لیس ان نمبرز ہوتے ہیں, مطلب تھوڑی تعداد میں وہ گروپ پائے جاتے ہیں. اب کسی فیملی کے 2 بھی افراد ہو سکتے ہیں, کسی کے 3 بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے 4 بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے یونٹی کی. اب اس کے اندر اس نے کہا کہ ابتدائی گروہ کے لیے ضروری ہے کہ ارکان کی خواہشات اور رویوں میں ہم آہنگی پائی جائے تاکہ وہ یکساں طور پر اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے کام کر سکیں. عموماً مشاہدہ میں آیا ہے کہ گندم کی بوائی کے وقت کسان نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بلکہ مالی امور میں بھی ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں, جس سے وحدت اور یکجہتی کا شعور نمایاں ہوتا ہے. اب آپ اس میں ایک بات نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ وحدت کا شعور یعنی یونٹی. اب فیملی کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ کی فیملی آپ کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے, آپ ان سے ہی ہیلپ مانگنے کی کوشش کرتے ہو, ٹھیک ہے. اس میں کے اندر انہوں نے بیسٹ ایگزامپل دی ہے, جیسے اگر ہم دیہات کی بات کریں تو وہاں پہ جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو کسان, ظاہر سی بات ہے کسان تو نہیں علیحدہ سے فصل کاٹ سکتا اپنی ساری, تو وہ جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہیلپ مانگتا ہے, تو وہ بھی اس کے ایک دفعہ کہنے پہ آ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی دوسرے کی فصل کی کٹائی کی باری آتی ہے تو وہ بھی کسان پہ جا کے ہیلپ کرتے ہیں. تو یعنی یونٹی کا فیکٹر جو ہے وہ ابتدائی گروہ کے اندر پایا جاتا ہے. نیکسٹ ہم لوگ بات کریں گے تحفظ کی. بنیادی گروہ اپنے ارکان کو احساس تحفظ فراہم کرتا ہے. موجودہ دور میں معاشرتی تعلقات غیر شخصی نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ انہیں اخلاقی اور جذباتی سہارا حاصل ہو. خصوصاً کمزور اور کمسن اراکین کو بنیادی گروہ ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ایک سیکیورٹی والی فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اسی طرح ابتدائی گروہ کی اس نے بات کی ہے کہ ہم لوگ اگر ابتدائی گروہ کے اندر ہیں تو ہمیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جذباتی طور پہ ہمیں نا ہماری فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے تعاون کی. ابتدائی گروہ کے ارکان میں تعاون کا جذبہ بدرجہ عدم موجود ہوتا ہے. بہت سے معاشرتی موقع اور ارکان میں تعاون کا جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے, مثلا شادی بیاہ یا دیگر خوشی اور غمی پر دیہی علاقے کے لوگ ایک دوسرے کے اخلاقی, معاشرتی اور معاشی امور میں مدد کرتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے بہت سی جو ایگزامپلز ہیں نا وہ دیہات کی دی ہوئی ہیں, بٹ ہم نے فیملی کی ایگزامپلز کو بھی پریفرنس دینی ہے. اب اس کے اندر ہم ٹاپک کی جو بات کر رہے ہیں وہ تعاون ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ فیملی کے اندر کوآپریشن آپ کی, اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے سبلنگ میں سے, یا آپ کے پیرنٹس کو, اگر آپ جاب کر رہے ہیں آپ کے پیرنٹس کو ضرورت ہے, یا آپ سم ٹائمز کسی ایسی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے اور آپ کو وہ چیز مہیا کرنے کی کوشش کرے گی اس ٹائم اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے کوآرڈینیشن, ٹھیک ہے, ربط و تعلق. بے تکلفی اور اپنائیت کے بنا پر افراد میں تعلقات کی نوعیت مستقل ہوتی ہے, کیونکہ ایک عرصہ سے ایک ہی مقام پر مقیم ہوتے ہیں اور دوسروں کے نام اور پیشوں سے بھی واقف ہوتے ہیں, جس کے بنا پر ان کے تعلق میں گہرا ربط پایا جاتا ہے, اور یہی عناصر گروہی اتحاد, سالمیت اور گانیت کو فروغ دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ فیملی میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے آپ کے سبلنگس کتنا پڑھے ہیں, کیا کوالیفیکیشن اور کیا جاب کر رہے ہیں. اس طرح اگر آپ کے نیبرز میں آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, ان کے کتنے بچے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں, تو آپ کو ان کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو سم ٹائمز اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے نیبرز سے بھی ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتی ہے بات پرسنالٹی کی. ابھی ابتدائی گروہ کے اندر اگر ہم پرسنالٹی کی بات کریں تو اس کے اندر وہ بات کر رہا ہے کہ فرد کو ایسا ماحول مہیا کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے, کیونکہ معاشرے کے رسم و رواج, معمولات اور اقتدار فرد اسی گروہ سے سیکھتا ہے اور اپنے کردار کی تربیت کے لیے بھی اسی گروہ سے رجوع کرتا ہے. اس سے انسان کی شخصیت کے خد و خال کو نمایاں ہونے کا موقع ملتا ہے. مثال کے طور پر دیہی علاقوں کے بچے نسبتاً شرمیلے لیکن وفادار ہوتے ہیں, جبکہ شہری علاقوں میں پرورش پانے والے بچے خود غرض اور تیز ترار ہوتے ہیں. اب دیکھیں گے یہاں پہ انہوں نے بات دیہات اور شہروں کی کر دی ہے کہ شہر کے جو بچے ہیں وہ تیز ترار ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, جبکہ دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ وفادار اور شرمیلے ہوتے ہیں. اب میں اگر یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں تو وہ یہ چیز ہے کہ وہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ سادگی بہت زیادہ پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ شہروں میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن ہے. آپ کو
ایک انسان کا دوسرے انسان سے آگے بڑھنا ہے، وہ کس بنا پہ بڑھنا ہے، وہ تعلیم کے اندر کمپٹیشن ہے یا آپ کا جاب کے اندر کمپٹیشن، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے لحاظ سے اپنی پرفارمنس بھی بہتر کرنی ہے، اور آپ کو ظاہر سی بات ہے فریڈم آف اسپیچ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تبھی آپ اپنی بات کو اچھے سے دوسرے کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اوکے فرسٹ ایئر، اللہ حافظ۔